Let us discuss the characters of the story. The first one is मरसोल। मरसोल जो है वो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है। प्रोटैगनिस्ट होने के साथ साथ वो नरेटर भी हैं। और ये नावल जो है वो मरसोल की मदर की डेथ से स्टार्ट होता है और एट दी एंड इसकी डेथ पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि इस नावल में मरसोल का ट्रायल दिखाया गया है, क्योंकि वो एक अरब शख्स होता है जिसका वो कत्ल कर देता है। नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है वो मैरी का है। मैरी जो है वो एक फार्मर वर्कर है जो कि मरसोल के साथ काम किया करती थी, और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इसके साथ अफेयर दिखाया गया है, और वो थ्रू आउट इसके ट्रायल में इसको सपोर्ट करती है मॉरली, और उसके साथ शादी भी करना चाहती है। नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है वो रायमंड का है। रायमंड एक ऐसा करेक्टर है जो कि मार्जिनलाइजेशन के थीम से रिलेटेड है, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। किसने? वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई है इस करेक्टर के थ्रू। इसके साथ साथ वो मार्जिनलाइज भी करता है कुछ लोगों को जिनको वो अरब कहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टर है वो मरसोल की मदर का है, जिनकी डेथ हो जाती है नावल के स्टार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर जो हम देखते हैं वो चैपलिन का है। चैपलिन एक प्रीस्ट है जो कि मरसोल को उसके लास्ट टाइम पर जेल में मिलने आता है, और उसको इस चीज़ पर कायल करता है कि तुम खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, ताकि तुम्हारा जो अब्दियत का सफ़र है इस दुनिया से चले जाने के बाद जो तुम्हारी दूसरी ज़िंदगी है वो अच्छे से गुज़र सके। इसके लिए तुम खुदा पर यकीन कर लो और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लो। नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है वो थॉमस पर्स का है। थॉमस पर्स जो हैं वो मरसोल की जो मदर हैं उनके क्लोज़ फ्रेंड थे, जहाँ पर वो ओल्ड एज होम में रहा करती थी जिधर उनकी डेथ हुई थी, और वो मजाक में इनको फियांसी भी कहकर बुलाया करते थे, और वो इनकी डेथ पर बहुत ज़्यादा गमगीन भी थे। और ये ऐसे वाहिद पर्सन उस टाइम पर दिखाए गए थे जिनको उनकी डेथ का ज़्यादा अफसोस था उनके बेटे से भी ज़्यादा। द नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास इसमें है द केयरटेकर। केयरटेकर जो है वो ओल्ड एज होम का एक सर्वेंट है, जिसको के फनरेल के टाइम पर हमें मरसोल के साथ दिखाया गया था कॉफ़ी और सिगरेट पीते हुए। नेक्स्ट करेक्टर जो हम देखते हैं द डायरेक्टर। यहाँ पर इनके नेम नहीं बताए गए हैं, वो आगे हम फर्दर स्टोरी के एनालिसिस में देखेंगे कि क्यों कि इनको उनके नेम से क्यों नहीं बुलाया गया। द मैनेजर ऑफ द ओल्ड पर्सन होम, ये इस ओल्ड एज होम के मैनेजर थे जहाँ पर मरसोल ने अपनी मदर को रखा हुआ था। उनकी डेथ से 3 साल पहले यहाँ पर वो इनको छोड़कर गया था जिधर उनकी डेथ हुई है। ये वहाँ के डायरेक्टर थे, यानी कि मैनेजर, और वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि जो काम इसने किया, यानी कि इसने अपनी मदर को यहाँ पर रखा, तो वो किसी हद तक ठीक था क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो सेलिस्टिका है, जो कि एक लॉयल करेक्टर के तौर पर हमें दिखाया गया है मरसोल का, और वो थ्रू आउट इसके ट्रायल में इसके साथ होता है और उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि इसको इस इल्ज़ाम से बरी करवाया जाए। नेक्स्ट करेक्टर है मसून। ये वो करेक्टर है जिसने रायमंड, मैरी और मरसोल को बीच पर बुलाया था संडे स्पेंड करने के लिए, जहाँ से मरसोल की जो लाइफ है वो चेंज हो गई थी, जिधर इसने एक अरब को मारा था। नेक्स्ट करेक्टर हम देखें प्रोसिक्यूटर का है। प्रोसिक्यूटर कौन है? प्रोसिक्यूटर जो है वो एक लायर है जो कि आर्गूमेंट देता है मरसोल के ट्रायल में। इसके साथ एक प्रोसिक्यूटर है जो कि इसके केस को देख रहा है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो इसके ट्रायल में इसको इन्वेस्टिगेट करता है, यानी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में वो मरसोल को कैरेक्टराइज करते हुए कहता है कि मरसोल ऐसा कूल कैलकुलेटिंग मॉन्स्टर, यानी कि वो इसको मॉन्स्टर कहकर बुलाता है जिसमें कोई इमोशन ना हो, वो इमोशनलेस है, कोई फीलिंग्स नहीं है इस इंसान में।
تھرو آؤٹ اس ناول میں پروسیکیوٹر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہم آگے فردر سمری میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ کریکٹر جو ہمارے پاس ہے وہ سلمانو کا ہے۔ سلمانو جو ہے وہ بھی رامن کی طرح مرسول کا ہی ایک نیبر ہے، جس کو اس کے ایک اولڈ ڈاگ نے پریشان کر رکھا ہے، جس کو وہ بہت زیادہ بیٹ کرتا ہے، لیکن جب وہ وہاں اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے چھوڑ کر چلے جانے پہ، یعنی جب وہ اس کو لاس کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے روتا ہے۔ اس قسم کا یہ کریکٹر اس ناول میں دکھایا گیا ہے۔ نیکسٹ کریکٹر جو ہمارے پاس ہے دا ارب گرل کا ہے۔ دا ارب گرل جو ہے وہ رامن کی مسٹریس تھی، جس کو کہ اس نے مرسول کے تھرو لیٹر لکھ کر بلایا تھا، اور اس کے واپس آ جانے پر وہ اس کو بیٹ کرتا ہے، جس پر فردر آگے جو ہمارے پاس مین کریکٹر ہے مرسول، اس کا ٹرائل چلتا ہے۔ نیکسٹ کریکٹر جو ہمارے پاس ہے دا ارب جو ہے وہ بردر ہے کس کا؟ رائمنڈ کی مسٹریس کا، یعنی کہ رائمنڈ کی مسٹریس ہے جس کو اس نے لیٹر لکھ کر بلایا تھا واپس، اس کا بھائی ہے۔ یہ کچھ مین کریکٹرز تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے ناول کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آگے فردر ہم اس کی سمری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دا اسٹرینجر ناول پارٹ 1 سمری۔ مدر ڈائیڈ ٹوڈے اور مے بی اٹ واز یسٹرڈے، آئی ڈونٹ نو۔ ناول کے آغاز میں ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ناول کے مرکزی کردار مرسول کی ماں آج یا کل وفات پا گئی ہیں، جن کے جنازے میں شرکت کے لیے مرسول کو ٹیلی گرام پر اطلاع دی جاتی ہے، اور مرسول اس کے لیے اپنے باس سے چند دن کی چھٹی مانگتا ہے، جس پر اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا باس اس پر یا تو اس سے ناراض نہیں ہوگا، لیکن وہ خوش بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مرسول کو اگلے 2 دن کے لیے چھٹی دینا اس کے لیے نامناسب بات تھی۔ لیکن بہرحال اس میں مرسول کا کیا قصور تھا؟ یہ تو ایک فطری بات ہے۔ اس کے بعد مرسول ایک شخص سے ادھار ٹائی اور بازو بند لیتا ہے، جس کے لیے اس کو ایک شخص کے پاس جانا پڑا، جس کی حال ہی میں ایک رشتہ دار کی وفات ہوئی تھی۔ بہرحال مرسول اس سے کالی ٹائی اور بازو بند ادھار لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے سفر پر نکل جاتا ہے تاکہ گاؤں میں بوڑھوں کی رہائش گاہ پر جائے اور اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کر سکے۔ راستے میں مرسول کو سارا راستہ یہی خیال رہتا ہے کہ گرمی ہے، اور گرمی کی شدت اور تپش سے اس کا سفر مکمل کرنا ممکن نہیں رہا، لیکن بہرحال مرسول اپنی ماں کے جنازے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر جب مرسول کو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم تابوت کو کھول سکتے ہیں، لیکن اس پر مرسول چوکیدار کو یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں۔ اس کے بعد مرسول کو بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور گرمی کی شدت اور تپش سے وہ خود کو بیمار محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد مرسول کی ملاقات ایک ڈائریکٹریٹ سے کروائی جاتی ہے، جو کہ بوڑھوں کی رہائش گاہ کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ مرسول سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں آج سے 3 سال پہلے یہاں پر آئی تھی، آپ واحد اس کا سہارا تھے، لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر زیادہ خوش تھی، کیونکہ یہاں پر ان کی کچھ سہیلیاں تھیں اور ان کے کچھ ہم عمر دوست بھی تھے۔ یہ بات تو درست ہے کہ وہ آپ کا واحد سہارا تھی یا آپ ان کا واحد سہارا تھے، لیکن آپ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ کام بہرحال ہم نے کیا ہے، اور آپ کی ماں کے آخری 3 سال یہاں پر گزرے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکتے ہیں۔ اس جواب پر ڈائریکٹریٹ کے اس سوال پر مرسول نے یہی جواب دیا کہ نہیں، وہ ابھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ مرسول نے گاؤں میں آتے ہوئے اپنے دوست سیلسٹری سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہے، جس پر سیلسٹری نے اس کی ماں کی تعزیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مائیں تو سب کی ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن مرسول کو اس بات کا کوئی بھی افسوس نہیں تھا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ بہرحال جب مرسول اپنی ماں کے جنازے پر تھا اور وہاں پر اس کو ایک رات گزارنا تھی، کیونکہ جنازہ کل 10 بجے تھا، اس کے لیے اس کو ایک کمرے میں جہاں اس کی ماں کو تابوت میں رکھا گیا تھا، اس رات اس کو وہاں گزارنا تھی۔ وہاں پر کچھ اور بوڑھے لوگ بھی تھے جو کہ خاموش مرسول کے ساتھ وہ رات گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ کل صبح 10 بجے اس کی ماں کا جنازہ تھا۔ ساری رات ان اجنبی لوگوں نے بلا
بلا کچھ کہے ایک دوسرے کے ساتھ گزار دی، سوائے مرسول کی ماں کی اس سہیلی کے جو ساری رات روتی رہی اور بلکتی رہی، کیونکہ وہ وہاں پر ان کی واحد سہیلی تھی۔ بہرحال کسی نے ان کو کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ وہ سب غمگین تھے اور ان کی وفات پر غم کر رہے تھے۔ مرسول ان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہ ان کی آنکھیں ہی نہ ہوں، اور وہ آنکھوں کی جگہ کچھ ایسے سیاہ دھبے ہیں اور جسے وہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی صبح 10 بجے مرسول کو جب اٹھایا گیا تو اس کے ساتھ اس کو ایک کیئر ٹیکر کے ذریعے چائے اور کافی کی پیشکش کی گئی، جس کو اس نے قبول کر لی، اور اس نے کچھ سگریٹ بھی پیے، جس پر لوگوں کو کچھ شبہ ہوا کہ اس کی ماں کی ابھی وفات ہوئی ہے اور وہ اس قسم کی حرکات کر رہا ہے۔ بہرحال جنازے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا تو اس کے لیے صرف اور صرف ان کے ایک فرینڈ تھامس فرڈز کو جانے کی اجازت دی گئی، باقی سب نہیں، کیونکہ ڈائریکٹریٹ کا کہنا تھا کہ کسی کی بھی وفات کے بعد ان کے جنازے میں ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ ان لوگوں کی طبیعت اس جنازے کے بعد ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال مرسول اور اس کی ماں کو تابوت میں اور اس کے ساتھ تھامس فرڈز اور ڈائریکٹریٹ جنازے کے لیے روانہ ہوئے، جن میں ایک نرس بھی شامل تھی۔ راستے میں تھامس فرڈز گر جاتے ہیں، جس پر کہ مرسول یہ کہتا ہے کہ فرڈز کا گر جانا یا کٹ پتلی کا گر جانا برابر ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد مرسول جنازے کے بعد گھر واپس آ جاتا ہے اور وہ خود کو تھکان میں محسوس کرتا ہے۔ اس کو بہت تھکان اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مزید ایک دن تک کام پر نہیں جائے گا۔ اس شام مرسول اپنی کھڑکی کے باہر لوگوں کی چہل پہل کو دیکھتا ہے، جس میں کہ لوگ موویز دیکھ کر واپس آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مرسول ان سب کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے اور مرسول کہتا ہے کہ زندگی کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ ہی ان کو تغیر آ سکتا ہے۔ بہرحال مرسول یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اتوار کا دن بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خستہ حال دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرسول اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور اس کی ملاقات بیچ پر میری کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری مرسول کے ساتھ اس کے آفس میں ایز اے سیکرٹری کام کیا کرتی تھی۔ اس دن انہوں نے بیچ پر کافی وقت گزارا۔ اس کے بعد شام کو انہوں نے ایک کامیڈی مووی دیکھی۔ مرسول جب اپنے اپارٹمنٹ پر واپس گیا تو واپسی پر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی ملاقات ایک بوڑھے سلمانو سے ہوئی، جو کہ اپنے کتے کو گالیاں دے رہا تھا، اور وہ ایک جلد کی بیماری میں مبتلا بھی تھا، جس کی وجہ سے بوڑھا سلمانو اس کو اکثر مارا کرتا تھا اور اس کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال مرسول یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کا ایک ہی کمرے میں رہنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی شکل کے نظر آنے لگے۔ مزید مرسول یہ کہتا ہے کہ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا آپس میں آگ اور پانی کا بیر ہے۔ بہرحال مرسول اسے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اسے اس طرح کیوں پیٹ رہے ہو، جس پر سلمانو اس سے کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر کچھ دن بعد مرسول کی ملاقات رائمنڈ سے ہوتی ہے، جو کہ علاقے میں اس کام سے مشہور ہے کہ وہ عورتوں کا کاروبار کیا کرتا ہے اور اس کی آمدنی بھی انہی سے آتی ہے۔ لہٰذا مرسول اس کے بارے میں یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن رائمنڈ نے مرسول کو اپنے گھر دعوت دی اور اس کو کھانے کی پیشکش کی، اور کھانا کھاتے ہوئے اس نے اس کو اپنا قصہ بتایا کہ کس طرح وہ ایک عرب لڑکی کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے اس کو کس طرح دھوکہ دیا۔ اس پر وہ اسے ایک خط لکھنے کے لیے کہتا ہے کہ تم میری طرف سے اس کے لیے ایک خط لکھو تاکہ وہ مجھ سے یہاں پر ملنے آئے اور میں اس سے اپنا انتقام لے سکوں۔ مرسول اس کے کہنے پر وہ خط لکھ دیتا ہے، جس پر رائمنڈ اس کو یہ کہتا ہے کہ آج سے تم میرے پکے دوست ہو۔ پھر مرسول کی ملاقات میری سے ہوتی ہے اور یہ پھر ایک دفعہ اپنا وقت بیچ پر گزارتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد صبح جب میری گھر واپس جانے کے لیے باہر نکلتی ہے تو اسے کچھ آوازیں آتی ہیں کہ رائمنڈ کسی لڑکی کو بے تحاشا پیٹ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائمنڈ کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ سپاہی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں، تو انہی کے اپارٹمنٹ کا ایک سپاہی جب اس وقت رائمنڈ کے گھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو
وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو کیوں مار رہا ہے جس کو دا عرب گرل کہتے ہیں۔ رائمنڈ کے کہنے پر کہ اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا ہے، وہ اس لیے اس کو پیٹ رہا ہے۔ بہرحال سپاہی اس لڑکی کو وہاں پر لے جاتا ہے اور رائمنڈ پر کیس کیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں مرسول گواہی دے کر اس کو چھڑوا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں رائمنڈ، سلمانو اور میری معصوم، جو کہ رائمنڈ کا ایک دوست تھا، اس کے کہنے پر اس کی دعوت پر بیچ پر جاتے ہیں۔ بیچ کے سفر کے دوران ان کی ملاقات دو عرب سے ہوتی ہے جن کو دا عرب مین کے نام سے بلایا گیا ہے۔ رائمنڈ اور معصوم، ان دونوں کی لڑائی اس عرب کے ساتھ ہوتی ہے جس میں کہ وہ اسے بہت زیادہ پیٹتے ہیں اور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں واپس اپنے بیچ کے سفر پر جاتے ہیں جس میں مرسول بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اکثر ان کے ساتھ ان کو پیٹا کرتا تھا۔ رائمنڈ کی ایک عرب کے ساتھ لڑائی میں کافی حد تک سچویشن یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ رائمنڈ کافی زخمی ہو جاتا ہے، جس میں کہ رائمنڈ، مرسول اور معصوم واپس اپنے بیچ کے گھر پر پہنچتے ہیں اور رائمنڈ کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرسول وہاں پر ان خواتین جو کہ معصوم کی بیوی اور میری، ان کو سمجھانے کے لیے اس اپارٹمنٹ میں رک جاتا ہے اور رائمنڈ اور معصوم ہاسپٹل کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اچانک مرسول واپس بیچ کی طرف چلتا ہے اور چلتے ہی چلتے وہ ان عرب کے پاس پہنچ جاتا ہے جس میں وہ دونوں دا عرب مین وہاں پر کچھ دیر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر کسی بھی قسم کی پیشکش نہیں کرتے۔ اچانک وہاں پر رائمنڈ آ جاتا ہے اور وہ اپنی پستول نکالتا ہے جسے کہ وہ مرسول سے کہتا ہے کہ اگر وہ اسے کچھ کہیں گے تو وہ ان کو شوٹ کر دے گا، جس پر مرسول اسے یہ منع کر دیتے ہیں کہ اگر وہ پہلے کسی بھی قسم کی پیشکش نہ کریں تو تم انہیں نہیں مارو گے، اور وہ اسے پسٹل لے لیتا ہے اور اچانک دھوپ کی کشش سے اور اس کی تپش سے مرسول سے گولی چل جاتی ہے اور وہ عرب مر جاتا ہے، اور مزید 4 گولیاں وہ اس بے جان جسم کو مارتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے یہ 4 مختلف وار تھے جو کہ میں نے بدبختی کے دروازے پر رسید کیے تھے۔ مرسول سے اس کی گرفتاری کے چند دن تک یہی سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے۔ اس سے اس کی شناخت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے۔ کچھ عرصے تک اس سے یہی سوال کیا جاتا ہے اور ٹھیک 8 دن کے بعد اس کو مجسٹریٹ کے آفس میں پیش کیا جاتا ہے جہاں اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ اس نے یہ جرم کیوں کیا۔ جب مجسٹریٹ کے آفس تک مرسول کو لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر وہ اس سے سوالات کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا وکیل نہیں ہے، لیکن مرسول کے کہنے پر اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے تو مرسول اس سے کسی بھی قسم کا خاص تعاون کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ مرسول سے اس کے جرم کی بجائے مجسٹریٹ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو؟ اس پر مرسول اس کو یہ کہتا ہے کہ ہاں، میں امی سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی فطری بات تو نہیں اور یہ تو ایک بے معنی سی بات ہے۔ اس پر مجسٹریٹ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور حیران ہو کر مرسول کو دیکھتا ہے کہ اس نے اس کے سوال کا کس طرح جواب دیا۔ اس کے بعد مجسٹریٹ مسلسل اس سے خدا کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ کیا تم خدا پر یقین کرتے ہو، جس پر ہر بار مرسول اس کو یہی جواب دیتا ہے کہ نہیں، کہ وہ خدا پر یقین نہیں کرتا اور خدا جیسی کسی بھی چیز کو وہ نہیں مانتا۔ اس پر مجسٹریٹ حیران ہوتا ہے اور اچانک سے ایک سلیٹ اس کے سامنے رکھتا ہے جسے کہ وہ پہچان لیتا ہے کہ وہ سلیپ ہے۔ تو مجسٹریٹ اس کو کہتا ہے کہ کیا تم اب بھی اس کو نہیں پہچانو گے کہ یہ کیا ہے، اور اب بھی کیا تم یہی جواب دو گے کہ تم خدا پر یقین نہیں رکھتے؟
مرسول اس کو کہتا ہے ہاں میں خدا پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ کافی عرصے سے میں نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی اس بات پر مجسٹریٹ اور حیران ہوتا ہے اور اس سے اس کی امی کے جنازے کے دن کی معلومات حاصل کرتا ہے کہ اس کا اس دن غیر معمولی رویہ اور اپنی ماں کے جنازے پر کسی بھی قسم کا افسوس ظاہر نہ کرنا اور ایسی حرکات کرنا جو کہ ایک عام انسان کی نہ ہو، جبکہ اس کی ماں کا جنازہ ہو اور وہ اس ٹائم کسی شخص کے ساتھ کافی اور سگریٹ پینے میں مشغول ہو۔ اس بات پر مرسول اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے اس کے جرم کی بجائے ایسے سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں۔ خدا کے بارے میں مسلسل سوال کرنے کے بعد مجسٹریٹ اس سے کہتا ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم خدا پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کہ خدا پر بیلیو نہ کرتا ہو، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو تم اس بات پر یقین کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اس پر مرسول اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور اس سے پھر اس کے جرم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس عرب کو کیوں مارا، بلکہ تم نے اس کو ایک دفعہ ہی کیوں نہیں مارا جبکہ تم نے ایک گولی پہلے اور 4 گولیاں بعد میں چلائیں، تو ان دونوں کے درمیان تمہارے کیا خیالات تھے اور تم کیا سوچ رہے تھے؟ مرسول سے اس کے جرم کی وجہ نہیں پوچھی جاتی کہ اس نے اس کو کیوں مارا، بلکہ اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس نے اس عرب کو ایک دفعہ کیوں نہیں مارا بلکہ ایک گولی مارنے کے بعد اس نے مزید 4 گولیاں کیوں چلائیں، لیکن مرسول اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجسٹریٹ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے وکیل کر لیا ہے؟ تو اس پر مرسول کا یہی جواب ہوتا ہے کہ کیا وکیل کرنا ضروری ہے؟ مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ اس پر مجسٹریٹ اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی ذاتی وکیل نہ کرنا چاہیں تو آپ کو سرکاری وکیل دیا جائے گا، جس کے بعد کچھ دنوں تک اس کو سرکاری وکیل دیا گیا جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا۔ اس نے مرسول سے ملاقات کی اور مرسول کو یقین دلایا کہ اگر وہ اس کے ساتھ تعاون کرے گا تو وہ اس کا کیس جیت جائے گا، بس اس کو عدالت میں کوئی بھی ایسے واقعات یا کوئی بھی ایسی فضول بات نہیں کہنی جس سے کہ اس کا کیس کمزور ہو جائے۔ اس پر مرسول نے اس کو کوئی خاص جواب نہ دیا، لیکن اس کو اس کے وکیل کی بنسبت وہ مجسٹریٹ زیادہ بھلا معلوم ہوا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، مرسول خود کو جیل میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہل مرسول کو کچھ قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا جو کہ عرب تھے، جن کو ہم دا عرب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد مرسول کو ایک الگ جیل میں ڈالا گیا جہاں پر وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا اور خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اس کو یہاں پر اپنی امی کی ایک بات یاد آئی جو کہ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ انسان کو آخر کار کسی نہ کسی حالات میں رہنے کی عادت ہو ہی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ اپنی امی کے بارے میں اتنا سوچتا نہیں تھا، لیکن ان کی باتیں وہ ہمیشہ یاد کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے اپنے خیالات یعنی تخیلات کا سہارا لیتا تھا، جس میں کہ وہ ایک ایسے سفر پر نکل جاتا تھا جہاں پر وہ اپنے اپارٹمنٹ کے اپنے کمرے کو سوچتا، اس کی ہر ایک چیز کو سوچتا کہ اس کی کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کس جگہ پر رکھی ہے، یہاں تک کہ وہ ان پر بنے نقش کو بھی اپنے تخیلات میں لے آتا تھا۔ اس طرح اس کا وقت بآسانی گزر جاتا تھا۔ مرسول ہمیشہ یہی بات سوچتا تھا کہ کسی بھی شخص کے ذہن و گمان میں یہ نہیں آ سکتا کہ زندان میں شام کیوں کر گزرتی ہے۔ مرسول کو اپنا وقت گزارنے کے لیے اس کے بستر پر ایک اخبار کا ٹکڑا ملا جس پر وہ ہمیشہ چیکو سلواکیہ کی کہانیاں پڑھا کرتا تھا، جس میں کہ ایک آدمی کا اس کی بہن اور اس کی ماں کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ اس کہانی کو ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور اپنا زیادہ تر وقت سونے میں ہی گزار دیتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے وہ صرف 6 گھنٹے ہی بمشکل جاگتا ہوگا، باقی کا ٹائم وہ سونے میں گزار دیتا تھا۔ اس طرح مہینوں گزر گئے اور اس سے ایک دن کوئی ملاقات کرنے آیا اور وہ یہ جان گیا کہ اس سے میری ملنے آئی ہوگی۔ جب اس کو ملاقات کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ
وہاں پر لوگوں کی چہل پہل دیکھ رہا تھا جو ان کے ساتھ اپنے عزیزوں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ جب اس کی ملاقات میری سے ہوئی تو ان کا آپس میں بہت زیادہ فاصلہ تھا، یعنی کہ وہ بہت دور سے ہی اس سے ملاقات کر رہی تھی اور اپنے پیغامات اس تک پہنچا رہی تھی، جس میں کہ اس کے ساتھ کھڑے قیدیوں، جن میں کہ زیادہ تر عرب تھے، ان کے رشتہ دار بھی ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس میں اس کی بات میری تک بآسانی نہیں پہنچتی، لیکن میری اسے تھوڑی پریشان دکھائی دیتی ہے، جو کہ اپنی اس پریشانی کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ ایک دن یہاں سے چھوٹ جائے گا اور وہ اس کے بعد شادی کر لیں گے۔ پھر ملاقات کا وقت ختم ہوتا ہے اور مرسول واپس اپنی اس کوٹری میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی کوٹری کی کھڑکی سے باہر جانے والے لوگوں کی آوازیں سنتا ہے، جس میں کہ لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، صبح اور شام کی چڑیوں کی آوازیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت مزید وہ کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے تخیلات میں ہی اپنا سارا دن گزار دیتا ہے۔ اس کے بعد گرمیوں کے موسم میں جون کے مہینے میں مرسول کا ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے عدالت میں لے جایا جاتا ہے اور اس کا ٹرائل سٹارٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر مختلف لوگ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں جو کہ اس کے حق میں ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں، جن میں کہ ڈائریکٹریٹ کو بلایا جاتا ہے جو کہ بوڑھوں کی رہائش گاہ کا مینیجر ہوتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کوئی خاصی گواہی تو نہیں دیتا، لیکن وہی بات بتاتا ہے جو کہ اس کی ملاقات اس کی ماں کے جنازے پر ہوئی۔ اس کے بعد تھامس پیٹس کو بلایا جاتا ہے، ریمنڈ کو بلایا جاتا ہے، سلمانو کو بلایا جاتا ہے اور اس کے دوست سیلسٹی کو بلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میری کو بلایا جاتا ہے۔ جب میری سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو انٹینشلی میری کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، لیکن وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ اس سے ملاقات اس کی ماں کے جنازے کے اگلے دن ہوئی اور وہ کس طرح اس سے ملے اور اس کے بعد وہ کس طرح بیچ پر گئی۔ اس بات پر پروسیکیوٹر جج سے یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کی پچھلے دن ہی اس کی ماں کی وفات ہوئی ہو اور وہ اس کے بعد ایک ایسی فلم دیکھنے جائے جو کہ ایک کامیڈی بیس ہو اور وہ سیر و تفریح پر جاتا ہے، تو آپ اس شخص سے کیا وعید کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو کہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایسا شخص سوسائٹی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ وہ اس کو مانسٹر کہہ کر بلاتا ہے کہ مرسول ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر کوئی بھی جذبات نہیں ہیں۔ اس قسم کے سوالات پر مرسول کا وکیل یہی کہتا ہے کہ اس قسم کے سوال کیوں کیے جا رہے ہیں جن کا آپس میں کوئی میل ہی نہیں ہے، یعنی کہ مرسول کی ماں کی وفات اور اس قتل کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، تو اس سے اس قسم کے سوالات نہ کیے جائیں۔ اس پر پروسیکیوٹر مرسول کے وکیل کا مذاق بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ شخص ایک ایسا شخص ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی کے بارے میں کوئی بھی جذبات نہیں رکھتا۔ ان کا آپس میں یہی تعلق ہے کہ جب اس کو اپنی ماں سے محبت نہیں تو اس کو اس جرم کی کیا فکر ہوگی جو اس نے یہ کیا ہے، لیکن مرسول اپنے اس جرم سے انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے، لیکن اس نے اس کو جان کر نہیں مارا۔ یہاں پر مرسول کا کوئی رویہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن صرف اس کی ایسی سچویشن دکھائی جاتی ہے کہ وہ عدالت کی کارروائیوں کو اگنور کر کے باہر سے آنے والی آوازوں، جس میں کہ پیڈلرز جیسے کہ آئس کریم بیچنے والا، سینڈوچ بیچنے والا، لوگوں کی چہل پہل، ان آوازوں پر غور کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سورج غروب ہو رہا ہے، بیچ پر کیا ہو رہا ہوگا۔ اس کو اپنے کیس کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سارا دھیان باہر سے آنے والی آوازوں پر ہوتا ہے۔ بالآخر کیس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور مرسول کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک اور جیل میں منتقل کیا جاتا ہے جو کہ جرم ثابت ہو جانے کے بعد مجرموں کو دی جاتی ہے، جہاں پر مرسول کو اپنے آخری کچھ لمحے گزارنا تھے جب تک کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے۔ اس کے بعد جب مرسول
اپنی زندگی کے آخری لمحات اس کوٹری میں گزار رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ انسان ایک دن کی یادوں کے سہارے 100 سال جی سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی سوچا کرتا تھا کہ امی اس سے کہا کرتی تھی کہ اس کے ابو کو پھانسیاں دیکھنے جانے کا بہت شوق تھا، اور وہ ہمیشہ اس بات سے نفرت کرتا تھا اپنے ابو سے کہ ان کو اس قسم کا شوق کیوں تھا۔ لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو بھی اس قسم کے شوق پال لینے چاہیے تھے، کہ اس کا بھی سب سے زیادہ مشغلہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو پھانسی دیتے ہوئے دیکھے۔ اس کے بعد مرسول سے یہ کہا گیا کہ اس سے چیپلن ملنا چاہتے ہیں جو کہ ایک پریسٹ ہیں، جس پر مرسول نے ہر بار انکار کیا کہ وہ ان سے کسی بھی قسم کی ملاقات کرنا نہیں چاہتا، لیکن بالآخر مرسول کو اس سے ملنا ہی پڑا کیونکہ اس کو اپنی موت سے پہلے ان سے ملنا ہی تھا۔ جب چیپلن کی مرسول سے ملاقات کروائی جاتی ہے تو پریسٹ اس کو یہی کہتا ہے کہ کیا آپ میں اپنی دوسری زندگی کے بارے میں کوئی بھی خواہش نہیں ہے، جس پر مرسول اس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے اندر دوسری زندگی کی خواہش اتنی ہی ہے جتنی کہ اس دنیا میں امیر ہونے کے لیے کسی شخص کو ہوتی ہے۔ لیکن چیپلن اس کو یہی کہتا ہے کہ تم خدا پر بلیو کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے بچے، تمہیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے تاکہ تمہارا اگلا سفر اچھے سے گزر جائے۔ لیکن مرسول اس کو ہر بار یہی کہتا ہے کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا، اور وہ اس سے یہ بھی کہتا ہے کہ اب اس کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور وہ اپنی زندگی کے یہ آخری لمحات خدا کے لیے ضائع نہیں کر سکتا، جس پر پریسٹ بہت حیران ہوتا ہے اور زاروں قطار رونے لگتا ہے کہ اس شخص کو خدا پر یقین کیوں نہیں آتا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ مرسول کے آخری الفاظ یہی ہوتے ہیں جس میں وہ خود سے خود کلامی کر رہا ہوتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس طرح گزار دی، میں اسے کسی اور طرح بھی گزار سکتا تھا۔ سب کچھ سچ ہے لیکن کچھ بھی سچ نہیں ہے، میں نے ایسے کام نہ کیے تھے لیکن میں نے ویسے کام بھی کیے تھے۔ میرے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسروں کی زندگی کی، ایک ماں کی محبت کی اور ایک خدا کے وجود کی۔ Last line of this novel: For everything to be consummated, for me to feel less alone, I had only to wish that there be a large crowd of spectators the day of my execution, and they greet me with cries of hate.